अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं हैरत और खौफ से भरपूर एक खौफनाक कहानी। मार्च मेरी बीवी का नाम है, जिससे मैं शदीद मोहब्बत करता था। ये कोई 1 साल पहले की बात है, जब मैं मार्केट से सौदा सर्फ लेने गया था। मुझे क्या पता था इतनी देर में मेरी कायनात उजड़ चुकी होगी। जब मैं वापस लौटा तो मेरा सब कुछ तबाह हो चुका था। मेरी प्यारी बीवी, मेरी मोहब्बत मार्च सीढ़ियों से गिर के मुझे हमेशा के लिए छोड़ के जा चुकी थी। इसे सर पे शदीद चोट आई थी। अस्पताल ले जाने की भी ज़रूरत न पड़ी, इसने वहीं दम तोड़ दिया। मैं घंटों इसका सर अपनी गोद में लिए रोता रहा। हमारी मोहब्बत की शादी थी और शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था कि वो मुझे यूँ रोता छोड़कर अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हो गई। ये सानिया मेरे लिए मौत के परवाने से कम न था। इसके अलावा इस दुनिया में मेरा था ही कौन। जिन लोगों को मार्च की मौत की इत्तला मिली, ताज़ियत के लिए चले आए। मार्च की तदफीन भी मेरे जानने वालों ने की, वरना मैं इस हालत में कहाँ था। बार बार इसका मुस्कुराता चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। मैं इससे दीवाना वार पुकारने लगता। हम मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत थी। जिस कदर मार्च को मैं चाहता था, इस कदर वो भी मुझे चाहती थी। हमारी मोहब्बत की मिसालें दी जाती थी। जिस वक्त उसे कब्र में उतारा गया, मैं इसकी मैयत से लिपट गया और धाड़े मार मार कर रोने लगा। मार्च के अलावा मैं किसी औरत का ख्याल तक जहन में ना ला सका। दफ्तर से रोज़ बरोज़ छुट्टियों की वजह से मेरी नौकरी चली गई। रो रो कर सेहत ख़राब हो गई। इसे वापस पाने का जुनून अब मेरे सर पर सवार होने लगा। अब मैं हर लम्हा यही सोचता रहता कि मैं इसे कैसे हासिल करूं। चनाचा मार्च की मोहब्बत में अंधा होकर मैं एक ब्लैक मैजिक के आमिल के पास जा पहुंचा। इसने एक भारी रकम के बदले मेरा काम करने का वादा कर लिया। मैंने इसके बताए हुए तरीके पर अमल किया, जो कि एक अलहदा कहानी है। मैं ज़्यादा तफसील में जाने के बजाय मतलब की बात करूंगा। मुझे आज भी याद है, वो पूरे चांद की रात थी जिस वक्त मैंने मार्च की कब्र खोलकर ताबूत का ढकना हटाया। इसका साफ शफाफ चेहरा मेरे सामने था। चांद की रोशनी में मैं इसकी ज़िंदगी से आर चेहरे को देखता। इसके चेहरे से भला का इत्मीनान झलक रहा था। मुझे इस पर बेतहाशा प्यार आ गया। बहरहाल मैंने इसे उठाकर कंधे पर डाला और घर आ गया। यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। काश मुझसे वो गलती सरजद ना हुई होती। मुझे जो कुछ जैसा भी करने को कहा गया था, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और ठीक 4 घंटों बाद इसके जिस्म में हरकत हुई। मेरी मार्च ने आंखें खोल दी। मैं बच्चों की तरह तालियां बजाने लगा, जैसे कोई खोया हुआ खिलौना मिल गया हो। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर मार्च को गले लगा लिया। मार्च का जिस्म निहायत सख्त और सर्द था। इसके जिस्म में पहले जैसी हरारत मैंने महसूस नहीं की। मार्च की काली स्याह आंखें पहले से कई ज़्यादा बड़ी हो गई थी। इनकी सफ़ेदी ख़त्म हो गई थी, मगर मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरी ज़िंदगी, मेरी मोहब्बत मुझे वापस मिल गई थी, जिसके लिए मैंने बहुत भाग दौड़ की थी। पैसा पानी की तरह बहा दिया था और मुझे क्या चाहिए था। मैं मार्च का हर तरह से ख्याल रखने लगा, इसे दुनिया वालों की नज़रों से बचा के रखता। मार्च पहले बहुत मोहब्बत करने वाली लड़की थी, जो हर वक्त हंसती खिलखिलाती रहती थी, मगर अब वाली मार्च के जर्द चेहरे पर मुस्कुराहट कभी नहीं आई थी। इसके चेहरे पर अजीब सी सख्ती, बेरानी और बेरहमी छाई रहती थी। मैं हर वक्त इसे खुश करने की कोशिशों में लगा रहता, मगर वो खुश होकर न देती। एक रोज़ अचानक इसने मुझसे अजीब सी फरमाइश करके मुझे सकते में डाल दिया। मैं बगौर इसके चेहरे को देखता रहा, जहाँ पहली बार मैंने इसके होंठों पर मुस्कुराहट देखी थी। इसने मुझसे इंसानी गोश्त खाने की फरमाइश की थी, साथ में इंसानी खून से प्यास बुझाने की। ये सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। वो मुझे अजीब नज़रों से इंतहाई गौर से देख रही थी, गोया मुझसे मेरी मोहब्बत का सबूत मांग रही हो। न जाने किस तरह मैंने मार्च को खुश करने के लिए हामी भर ली और वो खुशी से मुंह फाड़ कर कहके लगाने लगी। मैं इसे फटी फटी निगाहों से देखता रहा। आज बहुत अरसे बाद इसके चेहरे पर हंसी आई थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इतना सख्त काम तो मुझसे आमलों ने भी नहीं करवाया था जो अब मैं करने जा रहा था। न जाने किस ताकत के ज़ेरे असर मैंने हाँ कह दी।
شاید یہ میری مارچ سے بے انتہا محبت تھی، جس میں ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا جو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتے۔ میں نے مارچ سے ایسی فرمائش کرنے کی وجہ نہ پوچھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایک طویل نیند سے جاگنے کے بعد یہ اس کی ضرورت ہے۔ میں اس سے ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ جب وہ مجھے دوبارہ ملی تو خوش نہیں تھی، اور میں نے اسے خوش کرنے کی ٹھان لی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے مارچ کے لیے یہ سب کرنے کی ٹھانی، اور ایک روز میں نے اپنے ایک دوست کو گھر کھانے پر مدعو کر لیا۔ وہ خوشی خوشی راضی ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا میں مارچ کے بعد کتنا اکیلا ہو گیا ہوں، اور تنہائی مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے، لہٰذا مجھے کسی ساتھی کی ضرورت ہے۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ میں نے اپنی محبت واپس حاصل کر لی ہے، اور آج وہ اسی محبت کی خوراک بننے کے لیے میرے گھر کھانے پر آیا تھا۔ میں مارچ کی محبت میں اس قدر خود غرض ہو جاؤں گا مجھے پتہ نہ تھا۔ کھانے کے دوران وہ مجھ سے دوستانہ گفتگو کرتا رہا، میں بھی ہنسی مذاق میں اس کا بھرپور ساتھ دیتا رہا، مگر اندر ہی اندر کوئی نادیدہ طاقت مجھے کہہ رہی تھی کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، انسانیت کا قتل ہے۔ یہ تمام آوازیں اس وقت دب کے رہ جاتی جب کمرے کے اندر کھڑی مارچ کو دیکھتا، جو دروازے کی آڑ سے مجھے رحم طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ گویا یہ خوراک اس کے لیے اتنی ہی ضروری تھی جتنی انسان کے لیے سانس۔ اسے اپنی جانب یوں گھورتا دیکھ کر میرے ضمیر اور میری دوستی پر میری محبت غالب آ جاتی۔ آخر کو میں نے اسے بڑی محبت سے حاصل کیا تھا، اگر میں اس کے لیے اتنا بھی نہ کر سکتا تو لعنت تھی میری محبت پر۔ لہٰذا اگر یہی محبت کا امتحان تھا تو مجھے پورا اترنا تھا۔ میں نے اپنے اندر نئے عزم اور حوصلے کو محسوس کیا اور اطمینان سے بیٹھ گیا۔ مارچ بے چینی سے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کا اندازہ مجھے کچھ وقفے کے بعد ہوا، جب وہ اپنا ہاتھ بے صبری سے دروازے پر مارتی تھی، گویا وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی تھی، کیونکہ میں نے بہت زور دے کر اپنے دوست کے سامنے آنے سے منع کیا تھا، اور اب ایک طویل انتظار اسے کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ میرے اشارے کی منتظر تھی۔ کمرے کے اندر پیدا ہونے والی آوازوں پر میرے دوست نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا۔ وہ میرا بے حد پرانا دوست تھا۔ اسے اس بات کی ہرگز توقع نہیں تھی کہ اس کے گھر میں کوئی تیسرا فرد بھی موجود ہے، اور وہ کوئی نہیں بلکہ مارچ تھی، جس کے ہاتھ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی موت ہو جانی تھی۔ کھانے کے بعد میں نے دوست کے سامنے 2 پیک رکھے، جنہیں وہ گٹا گٹ حلق سے اتارنے لگا۔ گلاس خالی ہونے کے بعد میں نے اسے 2 پیک مزید پلائے، جس کی بدولت وہ جلد ہی نشے میں دھت ہو کر اول فول بکنے لگا۔ میں نے پیک کا ایک گلاس بھی نہیں پیا، اس لیے مجھے نشہ نہیں چڑھا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نشے میں ڈوبا خراٹے لینے لگا، اور میں نے آگے بڑھ کر مارچ کو کمرے سے باہر آنے کی اجازت دے دی، جو نہ جانے کب سے اس گھڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ اجازت ملنے پر اس کے چہرے پر خوشی کی طویل مسکراہٹ رقص کر گئی، جس نے میرے جسم و جان میں زندگی دوڑا دی۔ اسی مسکراہٹ کے لیے ہی تو میں نے یہ سب کچھ کیا تھا، اور اس مسکراہٹ کے لیے ہی میں ایسی کئی قربانیاں دے سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے مارچ کو اپنا کام کرنے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی وہ کمرے سے باہر آ گئی، اور میں ایک کونے میں کھڑا ہو کر سب دیکھنے لگا۔ مارچ نے اپنا منہ اس کے نرخرے سے لگایا اور اپنے دانت پوری قوت سے گاڑ دیے، پھر لبالب اس کا خون پینے لگی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس قدر صفائی سے خون پیا کہ ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیا۔ اس وقت مارچ مجھے میری مارچ نہیں بلکہ کوئی بدروح لگ رہی تھی، جو بڑے مزے سے ارد گرد سے بے نیاز ایک انسان کا خون پینے میں مصروف تھی۔ میرا دوست نیند میں ہی نہ جانے کب زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ اب مارچ اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگی۔ اس نے اپنے کپڑوں میں اڑی ہوئی چھری نکالی اور کسی ماہر قصاب کی طرح لاش کے ٹکڑے کرنے لگی۔ وہ میری طرف سے بالکل بے خبر تھی یا جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی۔ اس نے لاش کے دونوں بازو علیحدہ کر لیے اور پھر بڑے مزے سے چبانے لگی۔ ادھر میں حیرت کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ مضبوط اعصاب کا مالک ہونے کے باوجود میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں تو اس بات پہ بھی حیران تھا کہ وہ کچا گوشت اور وہ بھی اتنی مقدار میں کیسے کھا سکتی ہے۔ مجھ سے اب اور نہ دیکھا گیا اور میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا آیا۔
کتنی ہی دیر میں خود کو ملامت کرتا رہا اور روتا رہا. پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میں نیند کی وادیوں میں ڈوبتا چلا گیا. کسی کے نرم و نازک ہاتھوں نے مجھے چھوا تو میری آنکھ کھل گئی. یہ مارچ تھی جو بڑے پیار سے میرے بالوں کو سہلا رہی تھی. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. نہ جانے مارچ کو کیا ہو گیا تھا. یہ وہ مارچ نہیں تھی جسے میں جانتا تھا، یا پھر یہ میری مارچ نہیں تھی. میں اکثر مارچ کو اس کا ماضی یاد کرواتا رہتا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کتنے خوش تھے. تم میرے لیے مزے مزے کے کھانے بنایا کرتی تھی. وہ یہ ساری باتیں سنتی رہی اور مجھے چپ چاپ اپنے سپاٹ چہرے کے ساتھ گھورتی رہی، گویا اسے اپنے ماضی کی کوئی بات یاد ہی نہ ہو. میں سرد آہ بھر کر رہ جاتا. بہرحال دن گزرتے گئے. طرح طرح کے خیالات دل و دماغ میں سر اٹھا رہے تھے. دل محبت کے ہاتھوں مجبور تھا اور میرے اس قدم کو صحیح کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے برعکس دماغ مجھے بار بار غلط کہہ رہا تھا. دل اور دماغ میں جنگ کسی کیفیت تھی. کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مارچ کے جسم میں اس کی اپنی روح ہے یا کوئی اور شیطانی بدروح اس کے جسم پر قبضہ کر گئی ہے. میں نے یہ سوچ کر خود کو پرسکون کر لیا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب آئندہ وہ کوئی ایسی گھٹیا فرمائش نہیں کرے گی. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ جو بلا میں نے گھر میں پال رکھی ہے وہ مجھے ہی نقصان پہنچائے گی. مجھے مارچ کے اس رویے کے بارے میں اس عامل نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ واپس جاگنے کے بعد ایسی کوئی چیز طلب کرے گی. انہوں نے میری مارچ مجھے واپس لٹا دی تھی، گویا ان کا کام اب ختم ہو گیا تھا. اب آگے میں جانوں میرا خدا جانے. اب میں اس میں واضح تبدیلی محسوس کر رہا تھا. میں رات کو سونے کی تیاری کر رہا تھا جب میں نے مارچ کو دروازے پہ کھڑے ہوئے پایا. اس کی آنکھوں میں میرے لیے بے انتہا محبت تھی. وہ غالباً میرے اس کام سے خوش ہوئی تھی. اسے خوش دیکھ کر میرے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے. غالباً دل ایک بار پھر دماغ پر سبقت دے گیا. میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور وہ میرے قریب چلی آئی. وہ میرے سینے سے آ لگی. بہت دن بعد میں نے مارچ کو خود میں محسوس کیا تھا، جس کی مجھے بے انتہا خوشی تھی. یہ لطف و سرور کی رات تھی. میں گویا ساری رات ہواؤں میں اڑتا رہا. میں کہاں ہوں مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا. مارچ اب بدل گئی تھی. اب وہ میرا کھانا پکانے لگی تھی، کپڑے دھو کر پریس کرتی، غرض یہ کہ گھر کے سارے کام کرنے لگی تھی. مارچ کے اندر یہ تبدیلی میرے لیے خوشگوار حیثیت کا باعث تھی. اگر ایک زندگی قربان کر کے میں اسے بدلنے میں کامیاب رہا تھا تو میں بالکل بھی نادم نہیں تھا. مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ یہ میری مارچ ہے، نہ کہ کوئی شیطانی روح. مجھے لگنے لگا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر میری یہ خام خیالی ہی ثابت ہوئی. کچھ دن بعد اسے پھر سے انسانی گوشت کی طلب ہوئی اور اس نے مجھے پھر سے ایک انسان لانے کا کہا. میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا. میں تو سمجھتا تھا کہ اب وہ ایسا کچھ نہیں کہے گی، مگر وہ جیسے میری خدمت کر کے ان کا بدلہ مانگ رہی تھی. بالآخر مجھے یہ کرنا ہی پڑا. اس بار میں کسی مجبور اور غریب شخص کو شکار بنانے کا فیصلہ کر کے بیٹھ گیا. میں گھر سے نکلا تو تھوڑی ہی دور ایک نوجوان کوڑے کے ڈبے سے کھانے پینے کی اشیاء ڈھونڈ رہا تھا. میں نے اسے کہا، چلو میرے ساتھ، میرے گھر چلو، میں تمہیں کھانا پینا دیتا ہوں. وہ بیچارہ بھوک سے مجبور میرے ساتھ چل دیا. گھر لا کر میں نے اس کے سامنے کھانا رکھا. وہ کئی دن سے بھوکا تھا، کھانے پر ٹوٹ پڑا. میں نے کھانے کے اندر بے ہوشی کی دوا پہلے ہی ملا دی تھی. جب وہ کھانا کھا چکا تو میں نے کہا، چائے پی کر جانا. اس نے سر ہلا دیا. میں اٹھ کر کچن میں چلا گیا اور برتن دھونے لگا تاکہ دوا اپنا کام کر سکے. جب میں واپس آیا تو وہ گہری نیند میں تھا. میں نے مارچ کو اشارہ کیا تو وہ کمرے سے بھاگتی ہوئی آئی اور اس سے چمٹ گئی. میں کمرے سے باہر آ گیا. اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا. نہ جانے کتنی دیر لگی مارچ کو اپنا کام کرنے میں، مگر مجھے کچھ خبر نہ تھی. مجھے تو اس وقت پتہ چلا جب وہ بیڈ روم میں آئی. میں نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی. وہ دنیا بھر کا پیار آنکھوں میں سمیٹ کر مجھے دیکھ رہی تھی اور پھر میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا. کافی دن آرام و سکون سے گزر گئے. مارچ نے بھی دوبارہ ایسی کوئی فرمائش نہیں کی، جس سے میں بہت خوش تھا.
وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی، اپنی تمام تر محبت مجھ پر نچھاور کر رہی تھی۔ مجھے تو اب ذرا سا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ میں اسے موت کے منہ سے نکال کر دوبارہ واپس لایا ہوں، بلکہ اب یہی احساس رہتا گویا وہ مجھ سے کبھی بچھڑی ہی نہیں تھی۔ اب مجھے کوئی خواہش نہیں تھی، بچوں کی بھی نہیں۔ بہرحال یوں ہی ایک ماہ مزید گزر گیا اور اب میں اس کی بدلتی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ وہ کچھ چڑچڑی سی ہو گئی تھی، ہر بات پہ مجھ سے لڑنے لگ جاتی۔ جب میں وجہ پوچھتا تو کہتی آپ کو میرا خیال ہی نہیں ہے۔ میں حیران رہ جاتا، احساس نہیں ہے مجھے؟ یہ الفاظ مجھے سوچوں کے بھنور میں پھنسا دیتے۔ میں تو ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن حسب معمول وہ مجھ سے جھگڑا کرنے لگی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے زور دے کر پوچھا تو بالآخر اس کے دل کی آواز زبان تک آ ہی گئی۔ وہ کہہ رہی تھی تمہیں میرا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ اتنے دنوں سے میں نے انسانی گوشت نہیں کھایا تو تم نے بھی اس کا احساس نہیں کیا۔ تم اپنی بھوک مٹا لیتے ہو لیکن میرا خیال نہیں رکھتے۔ میں جو پہلے ہی غصے میں تھا، میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ وہ لڑکھڑا کر شیلف پر جھک گئی۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ میں نے نظر انداز کرتے ہوئے 2 اور لگا دیے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں تو اس سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ پھر جیسے مجھے ہوش آ گیا، او خدایا یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں خود سے ہی سوال کرنے لگا۔ میں اس کے قریب چلا گیا، اس کے آنسو پونچھے اور گلے لگا لیا، لیکن اب میں خود سے عزم کر چکا تھا کہ اب میں اپنی محبت کے لیے کسی بے گناہ انسان کی جان نہیں لوں گا۔ لہٰذا میں اسے سمجھانے لگا، دیکھو مارچ، تم انسان ہو یا کوئی جانور یا کوئی درندہ ہو، لہٰذا اب تمہیں اپنی یہ عادت چھوڑنی ہی پڑے گی۔ وہ چپ رہی۔ میں اسے اٹھا کر بیڈ روم میں لے آیا اور بیڈ پہ لٹا دیا۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ صبح وہ اٹھی اور میری توقع کے برعکس میرے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتے کے بعد اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی اور میں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سب کچھ اتنی جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ 2 دن بعد کا واقعہ ہے۔ ہم دونوں ٹی وی پر ایک ڈرامائی فلم دیکھ رہے تھے کہ اچانک آدم خوروں کی انسانوں کو کھانے کا سین چلنے لگا۔ مارچ کے چہرے پہ ایک رنگ آ کے گزر گیا۔ وہ بے چین سی ہونے لگی، اس کی حالت بگڑنے لگی۔ میں نے جلدی سے ٹی وی بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نارمل ہو کر اٹھی اور صوفے پر جا کے بیٹھ گئی۔ میں نے ٹی وی پھر سے چلا دیا، لیکن اس بار ہارر مووی کی بجائے خبریں سننے لگا۔ وقفے وقفے سے میں مارچ کو بھی دیکھ رہا تھا۔ بظاہر تو وہ نارمل لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی سفیدی ختم ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی آنکھوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہوئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے 2 نوکیلے دانت ہونٹوں سے باہر دیکھے، تبھی مجھے خطرے کا اندازہ ہوا۔ میں اپنی جگہ پہ سیدھا ہوا ہی تھا کہ وہ مجھ پر جھپٹنے لگی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی سلاخ میرے جسم میں پیوست ہو گئی ہے۔ اس کے دانت میرے کلائی میں گھس گئے تھے اور میں درد کی شدت سے کرا رہا تھا۔ میں نے ایک زوردار گھونسا اس کے چہرے پر رسید کر دیا۔ اسے کوئی فرق نہ پڑا اور وہ میرے پیچھے لپکی۔ میں کمرے سے باہر نکلا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ اب وہ اندر لاک ہو گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ کلائی سے خون نکل کر کپڑوں کو سرخ کر رہا تھا۔ پھر میرے ذہن کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ فرسٹ ایڈ باکس اسی کمرے میں تھا جس کے اندر مارچ اپنی تمام تر ہولناکی کے ساتھ موجود تھی۔ خون بہت زیادہ بہہ رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح خون کا بہاؤ روک سکوں، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اگر باہر رہتا تو موت تھی، اگر اندر جاتا تب بھی موت تھی۔ اگر باہر جا کے کسی سے مدد مانگتا تو یہ بھی ممکن نہ تھا، کیونکہ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ مجھے لگا وہ سو گئی ہے یا پھر بے ہوش ہو چکی ہوگی۔ میں نے اب فیصلہ کیا کہ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ مارچ نہیں ہے۔ اب میں اس بلا کو واپس بھیجنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں جہاں سے یہ آئی ہے۔ میں کچن میں گیا اور ایک تیز دار چھری اٹھا لی۔ چھری کی مدد سے باہر لٹکے ہوئے پردے کا ایک حصہ پھاڑ کر علیحدہ کر دیا۔ اس کپڑے کے ذریعے زخم کو اچھی طرح لپیٹ لیا۔ اب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور آہستہ سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ مجھے کمرے میں نظر نہیں آئی۔ یکدم پیچھے سے کسی نے مجھ پر حملہ کیا۔
یہ مارچ تھی جو دروازے کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ اس نے پھر اسی زخمی بازو کو نشانہ بنایا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو آزاد کرا لیا۔ مارچ کی وحشت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس نے مجھ پر دوبارہ حملہ کرنا چاہا، پر اب میں تیار تھا۔ وہ جیسے ہی میرے قریب آئی، میں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تیز دار چھری ایک جھٹکے سے اس کی گردن پر پھیر دی۔ اس کی آدھی سے زیادہ گردن کٹ چکی تھی، پر آنکھوں میں اب بھی خوف نہیں تھا۔ میں نے دوسرا وار مارچ کے پیٹ پر کیا۔ 10 انچ کی چھری نرم جلد کو کاٹتی ہوئی ساری کی ساری اندر گھس گئی۔ اس کی آنکھیں باہر کو اگل پڑی۔ کچھ دیر میں وہ ساکت ہو گئی۔ مارچ کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر میں ایک بار پھر جذباتی ہو گیا۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر نہ جانے کب تک روتا رہا۔ میں جلدی سے اٹھا، ہاتھ کی مرہم پٹی کے بعد لاش کو پولی تھین کے ایک بیگ میں ڈالا اور جا کر اسی قبر میں دفن کر دیا۔ میرا ضبط ایک بار پھر جواب دے گیا اور میں وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ لوگ اپنے محبوب کو ایک بار بھی دفنانے کی جرت نہیں کرتے، اور میں نے دوسری بار دفنایا تھا۔ میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے گھر پہنچا تھا۔ اب مجھے یہ یقین تو ہو چکا تھا کہ مارچ اب مر چکی ہے، جس دن وہ پہلی مرتبہ قبر میں اتاری گئی تھی، اور باقی کی زندگی مجھے اس حقیقت اور اس کی یادوں کے سہارے گزارنی تھی۔ ایسی ہی دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔